आज आपके सामने पेश हूँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कोर्स जो इस वक्त की ज़रूरत और एक बहुत ही बर्निंग इशू भी है, जो सूबे बलूचिस्तान और सूबे सिंध में जो है वो इस वक्त जारी है। उस बर्निंग इशू को मैं एक सेशन के तौर पे आपके सामने लेके आई हूँ, जिसका टाइटल है पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस ऑन बलूचिस्तान। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2 सितंबर 2020 को प्रेसिडेंशियल जो है वो ऑर्डिनेंस के तहत वफाक की तरफ से एक ऑर्डिनेंस जारी की जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि सूबे सिंध और सूबे बलूचिस्तान में जितने भी आइलैंड्स मौजूद हैं उनमें डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि डेवलपमेंट के काम का जो है अगर वो कैटेगरी करेंगे तो उसमें हाउसिंग स्कीम, हाउसिंग प्रोजेक्ट के साथ साथ टूरिज्म को भी प्रमोट किया जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को जो है हम डीप में जाके डिस्कस करेंगे, इनके हकाइक जानेंगे, ऑर्डिनेंस में क्या है और क्या नहीं है, इन तमाम जो है वो डिस्कोर्स पे हम बात करेंगे। और मेरे साथ कुछ स्पीकर्स मौजूद हैं जिनके अपनी अपनी एक्सपर्टीज हैं, अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ मौजूद हैं मेरे को होस्ट शमसुद्दीन शम्स साहब। तो मैं उनको भी जो है वो इस गुफ्तगू में इसलिए लाई हूँ कि वो इस पे मजीद जो है वो अपने क्वेश्चंस रेज कर सकें और मजीद जो है हम बात कर सकें। तो मैं शमसुद्दीन शम्स साहब से जो है वो गुजारिश करूंगी कि इस गुफ्तगू को आगे जो है वो लेके आए। जी मिन्नतवार कुलसूम बलोच, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं इसको मैं थोड़ा सा प्राइमरी लेवल पे इस पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जो सुनने वाले हैं और हम खुद भी अभी तक प्राइमरी एज लेवल के स्टूडेंट हैं। तो पहली बात तो यह है कि जो ऑर्डिनेंस और एक्ट असेंबलियों से जो सेशन होते हैं या कि जो सेनेट होते हैं या नेशनल असेंबली होते हैं, एक्ट वहाँ से पास होते हैं, यानी एक्ट असेंबलियों से निकलते हैं या उनके से मंजूर होते हैं। और दूसरा होता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस वही होता है जिसका इख्तियारात सदर के पास होता है। वो सदर जो ऑर्डर या करारदाद या कोई चीज़ पेश करता है तो सदर के पास ये 89 के इख्तियारात होते हैं, उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो चूंकि ये बात हो रही थी ऑर्डिनेंस की, तो इसका मतलब है ये जाहिर है कि रियासत सदर की तरफ से ये पेश किया गया है। मगर आर्टिकल 89 के इख्तियारात में ये चीज़ है कि सदर को इस हद तक इख्तियार देती है कि हंगामी सूरत में कोई तूफान आता है या सैलाब आता है या कोई मुल्क में इमरजेंसी होती है, बारिशें होती हैं या जंगी कैफियत होती है, तो सदर इस दौरान 89 के इख्तियारात में ये एक ऑर्डिनेंस पेश कर सकता है, जारी कर सकता है। अगर सेशन के दौरानिया हैं इस दौरान में नेशनल असेंबली के, तो उनको एतमाद में लाया जाएगा। मगर चूंकि ऑर्डिनेंस पास हुआ था और बकौले उनके कि ये सेशन उनके सेशन के दौरान ये नहीं थी, तो ऑर्डिनेंस पास किया गया सदर की तरफ से। और ये ऑर्डिनेंस की मैं ये एक बात क्लियर करूं कि ये जो ऑर्डिनेंस जो इसकी जो मुद्दत होती है, जो इख्तियारात हैं, वो 120 दिन के होते हैं। 120 दिन के बाद अगर नेशनल असेंबली इसको तोसी न करे तो ये फिर ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है। एक बात ये है। तो दूसरी बात यह है कि इसी आर्टिकल के इसी कानून के जिन लोगों ने लाया है, इसी ऑर्डिनेंस में एक सब सेक्शन है। वहाँ जो बोर्ड के जो कमिटियां हैं, उनके जो चेयरमैन हैं, एक्टिंग चेयरमैन, उनकी दौरानिया 4 साल है। यानी उसके 120 दिन अभी तक उसका हुआ है, पास हुआ है, नहीं हुआ है, पर चेयरमैन भी रखे हुए हैं, चेयरमैन की दौरानिया 4 साल है। तो क्या पाकिस्तान अपनी बनाई हुई कानून पर अमल नहीं करता? या तो ये एक दूसरी बात ये होती है कि यहाँ कानूनी काम गैर कानूनी तरीके से होते हैं। जो पहले स्पीकर होता है, मैं इस बात को इसलिए वजाहत किया कि मैंने देखा कि एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शन है, एक सवाल है जो पहले स्पीकर होता है, उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस पर भी थोड़ा सा रोशनी डालें। तो प्रोग्राम को आगे ले जाने के लिए इसमें हमारे मुख्तलिफ शोबे के लोग हैं, वो मजदूर भी हैं, वो जो मजदूरों की ज़्यादातर हमारा जो फोकस है, जो ज़मीन पे जो
یعنی نچلے طبقے کا دہقان ہے, مزدور ہے, ماہی گیر ہے, کہ وہ جو ابھی تک یہ جانتا بھی نہیں ہے کہ اس کو آرٹیکل 152 کیا ہے, کہ اس پہ وائلیشن ہوا ہے, اس کی زندگی پہ کیا کیا اثر پڑتے ہیں. اس لیے ہم نے مختلف ڈپارٹمنٹ کے جو ہمارے سینئر رائٹرز ہیں, اسکالرس ہیں, اس کو مدعو کیا ہے. اور ہم راجیز کی طرف سے تمام ان کے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اپنی طرف سے میں ان کا انٹروڈکشن کرتا ہوں پہلے, کہ ہمارے اسپیکرز میں ہیں جو سب سے پہلے جو میرے پاس نام ہیں واجد یوسف مستی خان صاحب ہیں, کہ جو اس ٹاپک پہ سر حال پہ بولیں گے. دوسرا نام ہے ہمارے پاس جو اسپیکرز میں ہیں واجد ثنا بلوچ ہیں, وہ ممبر صوبائی اسمبلی بھی ہیں. واجد ظریف بلوچ ہیں, بانو تانیہ بلوچ ہیں, واجد سعید بلوچ ہیں, واجد خدادہ دواجو ہیں, بانو خمیرہ رند, واجہ محراب گچکی, واجہ سکندر بیزنجو. ان کا ہر کسی کا کوئی ایڈمنسٹریشن سے ہے, کوئی فشریز سے ہے, کوئی ہیومن رائٹس سے ہے, کوئی کسی دوسرے شعبے میں ایکٹیوسٹ ہے. تو اس لیے ہم نے ان سب کو ایک ورائٹی جمع کی ہے. تو اس پروگرام میں آگے لے جانے کے لیے پھر لے چلتے ہیں. اسٹارٹ کرتا ہے کلثوم. جی کلثوم. میرے خیال سے آپ نے اس پہ بہت ہی اچھے سے وضاحت رکھی کہ آرڈیننس بیسکلی کس طرح سے پیش کی گئی ہے. یہ اس ملک میں روایت آپ کہیں یا ایک ایٹیٹیوڈ ہے جس میں پبلک پراپرٹی جو ہے بغیر پبلک کے کنسلٹیشن, بغیر اس کے رضامندی کے جو ہے وہ ہمیشہ لی جاتی ہے قبضے کے تحت. تو یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے. اسی آرڈیننس کے تحت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پبلک پراپرٹی, ایک صوبائی پراپرٹی کو کس طرح سے فیڈرل جو ہے اس کی ٹیریٹری میں لے کے جایا جا رہا ہے. تو یہ بھی بہت کلیئر ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صوبہ سندھ میں اس آرڈیننس کو لے کے کافی گہما گہمی ہے. لوگ بہت اس پہ بات کر رہے ہیں. اپوزیشن کی طرف سے اسمبلی جتنے بھی اراکین ممبران ہیں ان کی طرف سے پٹیشن بھی دائر کیے جا رہے ہیں. لیبر جتنے بھی ہیں ہمارے ورکرز وہ اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں. ماہی گیروں کی طرف سے ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک غصہ ہے. ساتھ ہی ساتھ یوتھ کی طرف سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی اس آرڈیننس کو لے کے اور اس پہ بات کرنے سے لے کے ڈسکشنز, میٹنگز اس میں کافی ایکٹیو ہیں. ریسنٹلی میں نے ایک اسٹوڈنٹ میٹنگ بھی جوائن کی تھی جو اسی آرڈیننس کے حوالے سے تھی, جس میں سندھ کے مختلف اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز بیٹھے, اس پہ بات کی. اور اس میٹنگ میں اور اس یوتھ سرکل میں مجھے اندازہ ہوا کہ اس آرڈیننس کو لے کے بہت کنفیوژن ہے. تو اسی کنفیوژن والی جو چیز ہے یا کیفیت ہے, اس کو میں مزید گفتگو میں آ کے لے کے جاؤں گی. اور سب سے پہلے میں جو ہے سوال کروں گی استاد یوسف مستی خان صاحب سے. سر سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آڈینس کے لیے, ہمارے لیے اس آرڈیننس کو آپ ایلوبریٹ کریں. 25 پیج کا یہ سارا جو ہے انہوں نے کنٹینٹ ڈالا ہے. اس میں 25 پیج کے آپ کے ساری جو ہے وہ ڈیٹیلنگ ہے, ڈاکومنٹیشن ہے آپ کی. تو اس کو ایک عام عوام کے لیے, ایک عام جو ہے وہ جو عام طبقے کا ایک بندہ ہے جو اس کو سمجھنا چاہتا ہے, اس کو آپ تھوڑا ایلوبریٹ کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس آرڈیننس میں بیسکلی ہے کیا, یہ آرڈیننس کیا جو ہے وہ چاہ رہی ہے ایک صوبے سے. تو اگر اس پہ ایلوبریشن ہو جائے تو میرے خیال سے آڈینس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. جی سر. مہربانی کلثوم. باقی ساری ساتھیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں, سلام کرتا ہوں. اور یہ عرض کرتا چلوں کہ سچی بات یہ ہے کہ ابھی تک میں نے پورا یہ آرڈیننس پڑھا نہیں ہے, تو میں اس کے اوپر اتنا ایلوبریٹ نہیں کر سکتا. لیکن جو پاکستان میں عمومی حالات ہیں ہمارے, اس میں ظاہر ہے اس ملک کے اندر جو ہے ایک ایسا راج قائم ہے جو ابھی ریسنٹلی اگر آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھیں گے تو وہ کہتا ہے کہ صدر جو ہے بغیر اپنے دماغ کو استعمال کیے ہوئے وہ دستخط کر دیتا ہے ہر کاغذ کو, اور اس کو پتہ نہیں چلتا ہے اس نے کیا دستخط کیا, لیکن وہ کر دیتا ہے. اور یعنی اتنا نااہل صدر بیٹھا ہوا ہے جو آرڈیننسز پاس کرتا رہتا ہے. اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ بائی پاس کریں پارلیمنٹس کو, چاہے قومی اسمبلی ہو یا سینیٹ ہو, دونوں کو بائی پاس کر کے ابھی تک تو یہ ملک آرڈیننسز کے ذریعے سے چل رہا ہے. جہاں تک آئلینڈس کا تعلق ہے, آئلینڈس کا یہ مسئلہ ابھی سے نہیں ہے, آج سے کافی سال پہلے ایک مرتبہ سندھ گورنمنٹ نے یہ کوشش کی تھی کہ جی ان آئلینڈس کو ایمار نامی کوئی مڈل ایسٹ کی کمپنی ہے اس کو ڈیولپمنٹ کے لیے دے دیں. تو اس وقت ہم سب نے, سعید بلوچ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب نے بڑا احتجاج کیا. ہم ان آئلینڈز پہ بھی گئے, ہم نے اس آئلینڈز پہ بھی احتجاج کیا. تو کچھ عرصے تک یہ رکا رہا.
اور ابھی افسوس کی بات یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے پہلے خود خط لکھا اور ان کو دے دیا آئلینڈس کا جو رائٹس ہیں، اور جب یہ پیٹا انہوں نے بنایا اور آرڈیننس پاس کیا تو اس کے بعد عوامی رد عمل کے حوالے سے انہوں نے وہ لیٹر واپس لیا. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی چیز پلاننگ کے ذریعے سے نہیں ہوتی، اور کوئی چیز جو ہے وہ ایسے طریقے سے نہیں ہوتی، ایسن طریقے سے کہ یہاں پر ایکولوجی کا کیا مسئلہ ہوگا، یا ہیومینیٹیرین مسائل کیا پیدا ہوں گے، یہاں جو فشریز کے مسائل ہیں وہ کیسے پیدا ہوں گے، یہاں جو مینگرووز ختم کیے جائیں گے اس کی رد عمل کیا ہوگا. یہ سارے ٹیکنیکل چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر انہوں نے صرف ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہ جی ڈیولپمنٹ یہاں کیا جائے گا. بیسکلی میں سمجھتا ہوں یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یہ ڈسٹرکشن ہے. ڈسٹرکشن ہے ماحولیات کا بھی، ڈسٹرکشن ہے اٹانومی کا بھی، ڈسٹرکشن ہے ماہی گیروں کا بھی، ڈسٹرکشن ہے مزدوروں کا بھی. ہر حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے یہ ڈسٹرکشن کسی اور کچھ نہیں ہے. تو یہاں اب مشکل بات یہ ہے کہ ریاستی ہماری ایسی ہے کہ وہ اپنے بنائے ہوئے آئین کو بھی نہیں مانتی. ابھی تو انہوں نے یہ پیڈا بنا کے اور آرڈیننس کے ذریعے سے آئلینڈس کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں نہ بلوچستان کے عوام نہ سندھ کے عوام ان کو یہ اجازت دیں گے. لیکن پس پشت میں یہ بات ضرور کروں گا کہ بلوچستان کا جہاں تک تعلق ہے، بلوچستان تو پچھلے 2005 سے لے کر ابھی تک فیڈریشن کے پاس ہے. بلوچستان میں تو پورا بلوچستان کا بلوچستان، اس کے منرلز، اس کا ریکارڈک، اس کے جتنے بھی سائل وسائل ہیں وہ تو مرکز کے پاس ہیں. اور مرکز کے پاس بلوچستان کو تو چلایا جا رہا ہے ایک کور کمانڈر کے ذریعے سے. یہ باقی جس طریقے سے یہ حکومتیں بنی ہیں وہاں، وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کس طرح بنی ہیں. تو اسی لیے اس ملک کے اندر پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ اس جیسے آرڈیننس بہت سے جاری ہوئے ہیں. اب آپ کے جو فیڈریشن ہے اب یہ کوشش یہ کر رہے ہیں بڑی مشکل سے 18ویں ترمیم پاس کی گئی کہ جی صوبوں کو اس کے تحت جو ہے وہ حقوق ملیں گے. گو کہ اس میں بھی اتنے حقوق نہیں دیے گئے، اس میں بھی 50% آف ریسورسز جو ہے وہ مرکز کو اس کا مالک بنا دیا گیا ہے، اور 50% جو ہے وہ فیڈریٹنگ یونٹس کو دے دیا گیا ہے. تو اس طریقے سے ایک عجیب سا ایک یہاں ریاستی ڈھانچہ ہے جو نہ آپ اس کو جمہوری کہہ سکتے ہیں، نہ پرو پیپل کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو کچھ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو میرے خیال میں جیسے کہا گیا کہ خدا داد پاکستان ہے تو وہ اسی طرح خدا داد پاکستان بن کے چل رہا ہے. تو اس لیے یہ جو آرڈیننس ہے پیڈا کا، یہ سندھ اور بلوچستان جہاں پر جزائر ہیں وہ سارے لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، بلوچستان کے لوگوں نے بھی، سندھ کے لوگوں نے بھی. لیکن میں سمجھتا ہوں سینٹر بضد ہے، اور اس کی کوشش ہے کہ یہاں پر ابھی سندھ کے جو آئلینڈز ہیں وہاں پر تو نیوی والوں کو ابھی سے لا کے بندوقوں کے ساتھ بٹھا دیا گیا ہے، اور وہ کنفرنٹیشن کے لیے تیار ہے اور راضی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ڈسٹرکشن ہے، پاکستان کے ماحولیات کی ڈسٹرکشن ہے، خود پاکستان کے فیڈریٹنگز کی ڈسٹرکشن ہے، ماہی گیروں کی ڈسٹرکشن ہے. ہر لحاظ سے یہ ڈسٹرکشن کے علاوہ یہ اس میں کنسٹرکشن نہیں ہے، ڈیولپمنٹ نہیں ہے. یہ انویسٹمنٹ کے لیے سارے بنائے جا رہے ہیں جہاں پر باہر کے لوگ آ کے یہاں انویسٹ کریں. سر اسی آپ کی اس کو میں آگے لے کے جاؤں گی. جس طرح سے ہم سندھ میں دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کی حکومت کی طرف سے ایک بہت ہی دکھایا جا رہا ہے جو عقائد کچھ اور ہیں، لیکن پھر بھی سندھ حکومت جو ہے اس پہ آواز اٹھا رہی ہے. ان کے آپسی کیا معاملات ہیں وہ ہم تک نہیں پتا، لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ این او سی سندھ حکومت صوبے سندھ سے جو ہے وہ جاری کی گئی تھی، لیکن اس کے بعد یہ شور کیوں ہے؟ تو شور ہے یا جو بھی ہے وہ ایک اچھے آپ کہیں کہ اچھے عمل کے لیے جو ہے وہ عام عوام کی ہو رہی ہے، تو اس میں میرے خیال سے کوئی بری چیز نہیں ہے. لیکن صوبے بلوچستان میں ایک خاصی خاموشی ہے، وہ قابل ایک افسوس کی بات بھی ہے. صرف میں نے ابھی تک جو ہے میری نظر سے 4 ٹویٹس گزرے ہیں، ان میں ثنا صاحب کے بھی جو ہے وہ کچھ اسٹیٹمنٹ شامل ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ کیا ہم جو ہے وہ اب اس حکومت سے جو ہے وہ نا امید ہو گئے، اس ملک سے نا امید ہو گئے کہ ہم اگر آواز اٹھائیں گے بھی تو ہمیں سنی جائے گی یہ ہماری بات یا نہیں؟ اسمبلی میں بھی جو ہے اس طرح پہ اس حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہے. ہم جب اپنے یوتھ کے پاس بھی بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے اور مسئلے ہیں جو کہ حقائق ہے، ہمارے بہت سے مسئلے ہیں، ہمارے اسکالرشپ سے لے کے ہمارے بیسک چیزوں سے لے کے ہمارے اتنے مسائل ہیں. تو کیا اس آرڈیننس پہ بات کرنا اس وقت
کتنا ضروری ہے اور اس پہ بات ہونی چاہیے کہ نہیں؟ سر آپ اسی کو کنٹینیو کریں. میں سمجھتا ہوں جی، میں نے پہلے آپ کو بڑی واضح طور پہ کہا کہ جی بلوچستان تو ایسے لگتا ہے مفتوحہ علاقہ ہے اور فوج وہاں بیٹھی ہوئی ہے. موجودہ حکومت جو خود فوج نے ایک میجورٹی حکومت کو ختم کر کے ان کو لا کے بٹھا دیا اور رات ہی رات کو یہ باپ بن گیا سب کا، بلوچستان کا اور ہمارا. تو یہ اس قسم کی حکومتیں تو ظاہر ہے ربر سٹیمپ حکومتیں ہوتی ہیں نا، وہ تو کچھ بھی نہیں کہیں گی. جہاں تک سندھ حکومت کی بات ہے، میرے خیال میں سندھ حکومت چاہتی ہے کہ اس ڈیولپمنٹ میں ہمارا حصہ کتنا ہوگا، کیونکہ انہوں نے پہلے ایک دفعہ ایمار نامی ایک اس کو لانے کی کوشش کی تھی خود سندھ گورنمنٹ نے. اب ان کا میرے خیال میں تضاد یہی بن گیا کہ جی سندھ کا ہے تو اگر ڈیولپمنٹ کرے گا تو سندھ کرے گا، سندھ کی گورنمنٹ کرے گی. تو عوام کا تو کسی کے حوالے سے سندھ بھی نہیں سوچ رہا، اور عوام کے حوالے سے جو ہے ظاہر بلوچستان تو مفتوحہ علاقہ ہے، وہ فوج کے انڈر ہے، جو فوج چاہتی ہے ویسے کرتی ہے، جو اس کی مرضی ہوتی ہے وہ کرتی ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. حد آپ دیکھیں کہ ڈی ایچ اے نے پورے کوئٹے میں آرڈیننس جاری کر دیا، اور آرڈیننس کے ذریعے سے یہ کہا کہ کوئی بھی مختار کار، کوئی بھی ڈی سی، کوئی بھی اے سی، کوئی زمین کسی کو الاٹ نہیں کر سکتا ماں سوائے ڈی ایچ اے کے. تو اس پر بھی بلوچستان حکومت نے دستخط کر دیے ہیں، خاموش ہے. تو بات یہ ہے کہ بلوچستان تو بہت ہی گمبھیر مسائل میں پھنسا ہوا ہے. بلوچستان جو ہے وہ جیسے میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا اور بار بار کہوں گا بھی کہ ایک مفتوحہ علاقے کی حیثیت سے اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے علاقہ ہم نے فتح کر لیا ہے، اب بس ہم چاہیں جو بھی کریں اس میں ہماری مرضی. ڈیکو ڈک کو فوج اپنی تحویل میں لینا چاہتا ہے، وہ خود ادھر ڈیولپمنٹ کا کام کرنا چاہتا ہے. تو اس لیے وہ تو بالکل ہی مفتوحہ علاقہ ہے. تھوڑی بہت آزادی اگر سندھ کے اندر ہے اور سندھ کے اس میں ہے تو وہ یہی ہے کہ سندھ کے جو تنظیمیں ہیں، چاہے سول سوسائٹی ہو، سندھ میں جو طلباء تنظیمیں ہوں، سندھ میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہوں، وہ یہ لڑائی لڑ رہی ہیں اور بہت زور شور سے لڑ رہی ہیں. بلوچستان میں تو وہ پارٹیاں بھی اس طریقے سے یہ لڑائی نہیں لڑ رہی ہیں جس طرح سندھ میں لڑا جا رہا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان اور سندھ کے معاملے میں اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز ایک یونٹی بنا کر ہی جدوجہد نہیں کریں گے تو پھر دونوں نہ سندھ کو کچھ ملنے والا ہے نہ بلوچستان کو کچھ ملنے والا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کا ڈھانچہ ایسا بنا ہوا ہے، اب اس کے آئین ایسے بنے ہوئے ہیں جس کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے. اس آئین کو تو اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو صدر مانتا ہے، استعفیٰ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے. تو کیونکہ اصولاً تو اسے استعفیٰ دے دینا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ روایت ہمارے پاس ہے ہی نہیں جس میں کوئی مورلٹی بھی ہوں. تو اس لیے ہم ایک ایسے ریاست میں رہ رہے ہیں جو اندھا، بہرا اور گنگا ہے. وہ صرف اس کو جو چیز سوٹ کرتا ہے، اس کی فوج کو جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں اور اسی کے اوپر چلتے ہیں. اور بڑے خوشی سے پرائم منسٹر بھی اس ملک کا کہتا ہے کہ جی ہم اور آرمی ایک ہی پیج پہ ہیں. جیسے اب اگر نواز شریف کہتا ہے کہ جی اسٹیٹ ابو اسٹیٹ تو اس پہ تو ان کو غصہ آتا ہے، لیکن پرائم منسٹر خود اپنے منہ سے جب کہتا ہے کہ جی ہم اور فوج ایک پیج پہ ہیں، اس کا مطلب ہے اس کو ایکولی ایک تصور کیا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک رولنگ انسٹیٹیوشن ہے، اس لیے ہم ایک پیج پہ ہیں. تو اس ملک کے اندر تو مسائل بڑے گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس طرح یہ ملک چلے گا بھی نہیں، اس طرح یہ ملک ترقی بھی نہیں کرے گا. ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے، لیکن اس ملک کے اندر فیڈریٹنگ یونٹس کی ترقی ہی اس ملک کی ترقی ہے. اس ملک کے اندر جو نیشنز ہیں اس ملک کے، ان کی ترقی ہی ترقی کہلائے گی. لیکن یہ کہ فوج کی ترقی تو ترقی نہیں ہوگی نا ملک کی. تو اس لیے یہاں پر عجیب سے ایک ماحول بنے ہوئے ہیں. آواز اٹھاؤ تو کہتے ہیں غدار ہے، فوراً غداری کا لیبل رکھ جاتا ہے. میرے اپنے اوپر کوئی پچھلے کئی سالوں سے کوئی 34 کیسز ہیں غداری کے. تو اس ملک کے اندر ہر تیسرا آدمی جو بات کرتا ہے وہ غدار بن جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ غدار ہے، یہ ملک دشمن ہے، فلانا ہے. لیکن جن لوگوں نے ملک توڑا، اب آپ اندازہ لگائیں، یہ اس دن کا واقعہ ہوا، یہ ذرا ہٹ کے ہے ٹاپک سے لیکن میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس دن جو واقعہ ہوا قائد اعظم مزار پہ،
ٹھیک ہے. اب مزار کے تقدس پہ تو یہ بات کرتے ہیں کہ جی مزار کا تقدس آپ نے پامال کیا ہے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کا تقدس اور اس کی عزت جو ہے اس دن پامال ہوئی جب قائد اعظم محمد علی جناح ماری پور کے روڈ پہ ایک خراب ایمبولینس کے اندر دم توڑ گیا. محمد علی جناح کی بے حرمتی اس وقت ہو گئی جب آبجیکٹو ریزولوشن پاس کیا اور 1940 ریزولوشن کو بالائے طاق رکھ کے ایک طرف کر دیا. قائد اعظم محمد علی جناح کی بے حرمتی اس وقت ہو گئی جب 1 یونٹ نافذ کیا گیا، جس میں جناح نے 1940 کے قرارداد میں وعدہ کیا تھا کہ یہاں پر یونٹس ول بی اٹونومس اینڈ ساورن، اس کو تو 1 یونٹ بنا دیا. اس وقت اس کی بے حرمتی ہو گئی جب مارشل لا لگا، ایوب خان نے مارشل لا لگایا، پھر یحییٰ خان آ گیا، پھر 2 لخت ہو گیا پاکستان، اور اس کو کہنے لگے کہ جی اب قائد اعظم کا پاکستان ختم ہے، اب نیا پاکستان ہے. اس دن بے حرمتی ہو گئی. تو اس دن بے حرمتی ہو گئی جب ضیاء الحق نے آ کے اسلامی نظام نافذ کرنے کی کوشش کی اور 11 اگست 1947 کے قائد اعظم جناح کے اس تقریر کی نفی کر دی. تو یہاں پر تو اس طرح سلسلہ چلتا ہے، لیکن کچھ بات کرو تو جی جناح بڑا اہم ہے، کچھ بات کرو تو جی فاطمہ جناح جو ہے غدار ہے، وہ اس پہ کوئی نہیں سوچتا کہ فاطمہ جناح بھی غدار بن گئی تھی. تو یہ ملک کس طرح چل رہا ہے، کس طرف یہ لے جانا چاہتے ہیں، یہ تو بڑی مشکل بات ہے. میرے خیال میں کوئی بہت ہی بڑا سائنٹسٹ ہی آ کے ادھر سب کے وہ دماغی ٹیسٹ بھی کرے، سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی کرے، اور خاص کر فوج کے، اور اس کے بعد اپنا وہ دیکھ کہ بھئی یہ ملک چل سکتا ہے یا نہیں.